बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिन मतीन साहब की तरफ से खुश आमदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, क्रिकेट के मैदानों में शाहीनों की मायूस कुन कारकर्दगी, जो हमारे रिवायती हरीफ भारत था उसके आसान हदफ का ताक़ुब भी नामुमकिन हमें नजर आया। सुपर 8 का जो मरहला था उससे पहले ही वतन वापसी के इम्कानात हम कह सकते हैं कि बड़ी हद तक बढ़ चुके हैं। इसके ऊपर तो कुछ बात हो गई, मगर याद रहे कि सहाफ़ी हों या फिर वीलॉगर्स हों, हद के इज्जत की तलवार अब उन सब की गर्दनों के ऊपर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस जुर्म में कहा है कि जी वो भी शरीक जुर्म है, इल्जाम उन पे भी लगा दिया है। और पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि हमसे तो मुशावरत ही नहीं की गई। पंजाब हुकूमत डट गई है, वो ये कहती है कि कंट्रोल बड़ा जरूरी था। इजहार राय के ऊपर जो पाबंदियां हैं उसकी हुकूमती कोशिशों की एक तफसीली बहस आज प्रोग्राम के आगाज पे आप लोगों के सामने हम रखेंगे। मगर इसके साथ साथ याद रहे कि चंद घंटे बाकी बस रह गए हैं, आवाम तैयार हो जाए, क्योंकि बजट की शक्ल में एक तैयार बम आवाम के ऊपर चंद ही घंटों के ऊपर फोड़ दिया जाएगा। कितने खौफनाक और भयानक नताइज बरामद हो सकते हैं इस बजट के, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, हद के इज्जत का जो कानून है ये तो ऐसा लग रहा है कि गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है। वो कह रहे हैं हम शामिल नहीं है, ये कह रहे हैं नहीं जी उनकी मर्जी के साथ हुआ, वो कह रहे हैं हमारा गवर्नर मौजूद नहीं था, ये कहते हैं कि नहीं जी कायम मकाम का हक था उसने मंजूर कर लिया। ये हो क्या रहा है और कितना कितना नुकसान होने वाला है सहाफियों और व्लॉगर्स को? मैं जी ये जो सहाफत के खिलाफ कवानीन बन रहे हैं ना, इसका नोहा बिल्कुल पढ़ेंगे। आज की हमारी लीड स्टोरी यही है, मगर मैं उससे पहले एक और भी नोहा पढ़ना चाहता हूँ। वो क्रिकेट का नोहा है और वो मेरा ख्याल है इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम, चाहे पाकिस्तान में है कोई पाकिस्तानी या बाहर है, वो इस नोहे में मेरे साथ बराबर का शरीक होगा कि हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे इस वक्त एक महंगाई, लोड शेडिंग, फिर थाना कचहरी, घुटन के इस माहौल में क्रिकेट एक क्रिकेट वाली गेम नहीं है। ये एक थोड़ी सी खुशियां प्रोवाइड करती है, लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं। हालांकि हम नीचे से तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, क्रिकेट में नीचे से नीचे ही जाते जा रहे हैं और एक मजाक बन के रह गए हैं। तो वो पहला मजाक तो ये हुआ कि जब अमेरिका जैसी टीम, एक बिल्कुल नौबारा टीम, और पहली दफा दुनिया में, अमेरिका में नहीं किसी को पता, उससे जिस बुरी तरीके से हारे, कुछ लोग कह रहे फेंटी लगाई, उस झटके से नहीं निकले। तो इंडिया के साथ जो हारना होता है, अगर ये एक मैच जीत जाते तो बाकी चाहे कुछ भी ना करते तो लोगों की तसल्ली हो जानी थी। और फिर उसलिए तकलीफ हुई जिस तरीके से हारे कि वो मैच हम जीत रहे थे, कि हमारी बॉलर्स ने, उनकी कामयाबी ये थी कि उन्होंने 119 पे इंडिया की टीम को हरा लिया, उससे उम्मीदें बन गई। और एक जीता जिताया मैच जो है जिस तरीके से बुरे तरीके से हारे कि फेंक देना, जस्ट थ्रो इट अवे, तो वो जिस तरीके से थ्रो किया गया वो लेट गए और जिल्लत आमेज किस्म की बैटिंग और एक कैप्टनसी, एक फील्डिंग, सब कुछ ही बुरा था। तो उससे एक पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त फिर वो जो इश्तिहार साथ में क्रिकेट के दिखाए जाते हैं ना, कोई मशरूब पी रहा है, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई टी कर रहा है, वो और कसम से देख के ब्लड प्रेशर हो जाता है कि यार खुदा खौफ करे कि इस परफॉर्मेंस के बाद इनके इश्तिहार तो बंद करें। ये इश्तिहारों का दिमाग पे चढ़ जाता है, परफॉर्मेंस होती नहीं है मगर ये ग्लैमर में गुम हो जाती है। उसमें फिर जो रवैया फिर जो है इसको जो इनको चलाने वाली है क्रिकेट टीम को, पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके रवैये से वो एक जख्मों में नमक छिड़कने वाली बात है। अब आ जाते हैं क्रिकेट का ये नोहा, मैंने अपने दिल का एक गुबार निकालना चाहता था। हमारे साथ हद के इज्जत किया, पंजाब गवर्नमेंट भी हमारे साथ सहाफी और व्लॉगर्स के साथ हद के पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त ये कहना मुनासिब होगा कि लीड कर रही है, या फेडरल गवर्नमेंट में भी कोई कमी नहीं की जा रही है कि ये हद तक इज्जत का एक उन्होंने कानून बिल बनाया था। और हमारी ये उम्मीद थी कि ये देखेंगे कि जिस तरह का हमारी यूनियंस की तरफ से रिएक्शन आया है कि तमाम ही हमारे यहाँ भी कई दफ़ा बड़ी मुनक़सिम होती हैं हमारी सहाफ़ती तंजीमें, मगर इस मौके पे सारी इस किस्म का खौफनाक कानून था कि सब इकट्ठी हो गई। सब ने कहा कि जनाब खुदा के लिए आप हमारे साथ बैठ के मिलें, हम शायद जो आपके तशवीश है आपको उसका बेहतर इलाज बताएं, इससे ज़्यादा शायद सख्त कानून बनने में आपकी मदद दें, मगर वो फेयरनेस के तकाजे होने चाहिए। मगर नहीं सुनी गई, जितनी जल्दी में पास किया गया। उसके बाद फिर वहाँ पे एक पीपल्स पार्टी वाले भी एक गेम कर रहे हैं। वो पहले जी गवर्नर साहब ने कहा जी मैं बिल वापस भेजूंगा,
پھر وہ انہوں نے چپ کر کے وہ غائب ہو گئے، اور قائم مقام جو گورنر صاحب اسپیکر صاحب نے آ کے جو ہے نا وہ اس کو پاس کر دیا. وہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ نہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈیلے کر سکتے تھے، اس کو روک نہیں سکتے تھے، مگر پیپلز پارٹی کا جو رویہ پنجاب میں چلے مان بھی لیتے ہیں. تو یہاں یہ جو سوشل جو پیکا کی ترمیم یہاں پہ ہونے جا رہی ہے، یا جو سائبر کرائم کے اتھارٹی جو ہے اس کے حوالے سے جو ابھی تشویش ہے، پیپلز پارٹی کی آواز نہیں نظر آ رہی کہ یہ اپوز کر رہے ہوں یہ صحافت یا آزادی اظہار کے اوپر جو قدغنیں ہیں، یہ بالکل اس کا نہیں نظر آ رہی ہے. ہمیں آج جوائن کریں گے کچھ دیر میں ہم نے اپنے صحافتی بزرگ بلائے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں اس پہ ذرا گائیڈ کر سکیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں صرف تھوڑا سا ناظرین کو بتا دوں کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے، اس کے بعد یہ کس قسم کا ملک ہوگا. کہ یہ جو پنجاب کے اندر اب دیکھیں ان کو یہ ہے کہ وہ لندن جیسا قانون لانا چاہتے ہیں صرف صحافیوں کے لیے، باقی اور کوئی لندن والی چیز نہیں چاہتے. لندن جیسا تھانہ نہیں کرنا چاہتے، لندن جیسی کچہری نہیں کرنا چاہتے، لندن جیسا کوئی اور اپنے اوپر لندن جیسی آزادی اظہار نہیں کرنا چاہتے. پولیٹیشنز کے اوپر جو لندن کے اندر جس طرح بیہیو کرتے ہیں وہ نہیں چاہیے. ہاں جس طرح لندن کے اندر صحافیوں کو لٹکایا جاتا ہے وہاں بھی ایسے نہیں لٹکایا جاتا. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. اس وقت مجھے یہ کہنے دیجئے کہ پاکستان کی جرنلزم کے اگر میں کہوں گی بڑے استاد ہم نے دیکھے ہیں. ایک استاد میرے سامنے موجود ہے، ان استادوں کے بھی استاد ہیں، اور پاکستان کے سینئر ترین اگر میں جرنلسٹ کہوں تو یہ بات بالکل درست ہوگی. اس وقت معزز حسین نقی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے، اور ان کے ہمراہ آج ہی کے پروگرام مقابلے میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں مظہر عباس صاحب، وہ بھی موجود ہیں. مظہر صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی. پورے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. میں حسین نقی صاحب کا تعارف کروا دوں. بالکل وہ آپ نے صحیح کہا، وہ استادوں کے استاد ہیں. اور میں اگر یہ کہوں کہ میرا خیال ہے کہ میری اور مظہر عباس جو کہ خود بڑے سینئر صحافی ہیں، ہماری میرا خیال ہے عمر سے زیادہ نقی صاحب کا جو ہے صحافتی تجربہ ہے. اور نہ صرف صحافت مگر یہ پچھلے 60 سال سے میرا خیال ہے جو ہے ایوب خان کے زمانے سے آپ سمجھ لیں، ضیاء الحق کے زمانے میں، مشرف کے زمانے میں، ہر دور میں ہمارے صحافتی مسائل، جمہوریت کے مسائل کے اوپر یہ ہمارے راہبر رہے ہوئے ہیں. اور ہم نے ان سے جو ہے صحافت بھی سیکھی، ہم نے ان سے یہ جمہوریت کے لیے لڑائی بھی سیکھی. تو آج ہم نے خاص طور پہ نقی صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آج ہمارے لیے وقت نکالیں. تو نقی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. سر میں مظہر آپ کی اجازت سے نقی صاحب سے ہی شروع کرنا چاہوں گا کہ نقی صاحب ہر دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس سے برا وقت نہیں آیا، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو برا وقت ہے اور یہ سو کال جمہوریت میں ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ اس سے برا آیا ہے. ذرا پلیز ذرا آپ ہمیں ذرا گائیڈ کریں کہ کیا تاریخ کے پس منظر میں رکھتے ہوئے کہ جو آج ہو رہا ہے یہ کیا انوکھا ہے یا تسلسل ہے؟ 62 کے آخری مہینوں میں میں پروفیشن میں آیا تھا. اس وقت سے تو ایک تسلسل ہے برے وقتوں کا. میرا پیدا ہونے سے 4 سال پہلے کا میرا صحیح تھا. شاید مظہر بھی جو ہے نا ایسے ہی ہے. بات کی ہے. جی جاری رکھیے گا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں دیکھیے یہ کہ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جو میڈیا ہے، اب وہ چاہے اس کے اندر سوشل میڈیا بھی شامل ہو جائے، اس میں اس کی تمام گندگی کے باوجود جو اس سے ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا بہتر میڈیا بھی ہے، لیکن بہانہ اس کا بنایا جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے اس کی بنیادی فرض کیا ہے؟ اس کا بنیادی فرض وہ یہ ہے کہ وہ جو اپنی آواز ایوان اقتدار تک یا پاور کو نہیں پہنچا سکتے تھے، میڈیا کے ذریعے سے وہ آواز ان کمزور لوگوں کی پہنچ جائے پاور کو. یہ اصل مقصد ہے. تو اس کو روکنے کے لیے اب یہ پچھلی صدی میں یعنی 1860 کے قوانین ابھی تک لاگو ہیں پاکستان میں بھی، اور اس میں کچھ امینڈمنٹ کے ساتھ ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں بھی. لیکن سب سے جو
مطلب اس میں شاہکار ہے خرابی کا، وہ ہماری طرف سے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 12 تو قوانین ہیں، میں تو لسٹ بھی میں نے ایک مرتبہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں 12 قوانین ہیں تو کون سے ہیں، وہ لسٹ بھی میں اگر وقت ہوتا تو میں پڑھ کے سنا دیتا کہ کون سے قوانین ہیں۔ 12 ان قوانین کے علاوہ 4-5 سیکشن تو PPC کے ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں، پھر کانسٹیٹیوشنل پروویژن بھی 19A وغیرہ بھی آ گیا ہے، وہ بھی اپلائی کرتا ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ اتنا خوف زدہ کیوں ہے یہ موجودہ حکومت، جو بزعم خود کہتے ہیں کہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو ان قوانین کی موجودگی میں، یا 202 کا قانون جس کو اس کے ذریعے سے رد کیا گیا ہے، وہ قانون جو ہے وہ ناکافی کیسے ہو گیا۔ اس میں مجھے تعجب کی بات ہوتی ہے کہ میں تو میرا خیال ہے آخری حصے سے شروع کرتا ہوں، تو بہت یہاں ذکر ہوتا ہے اسلام کا کہ ہم جو ہے قانون شریعت اور ان سب چیزوں کی پیروی اور اسلام کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ تو قانون شہادت سب سے، یعنی اس کا آرٹیکل 23 ہے، میں یہاں سے اس واسطے شروع کر رہا ہوں کیونکہ سب سے پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں قانون شہادت اپلائی نہیں کرے گا، یعنی شہادت دینا جو شہادت کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں تو وہ اس بنیاد کے اوپر شہادت کا قانون بھی نافذ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک صحافی کو، جس کو کسی صحافی کو تنخواہ ملتی ہے، بہت ساروں کو تو شاید اب جو سو کالڈ صحافت ہو رہی ہے اور جو صحافی کہلاتے ہیں یا بزعم خود ہیں، تو ان کے پاس ظاہر ہے کہ اتنے پیسے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے اوپر الزام یہ لگا دیا ان لوگوں نے جس میں تمام معلوم اور نامعلوم جو عہدیدار ہیں، یعنی تمام معلوم نامعلوم عہدیدار جو ہیں، ان سب کا عزت کا مسئلہ ہے، سب ججز کی عزت کا مسئلہ ہے، سب کانسٹیٹیوشنل آفیسز جتنے بھی ہیں ان کی لسٹ دے دی گئی ہے۔ وہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس کے لیے ایک پورے میں نے اندازہ کیا تھا کہ 5-6 گھنٹے ہوتے، تو میں اس کے اوپر تفصیل سے بھی پورے قانون پہ ان تمام آرٹیکلز کے اوپر انڈیویجولی بھی بحث کی جا سکتی تھی۔ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ابھی انہوں نے کہا کہ آپ نے میری ڈیفیمیشن کی ہے تو 30 لاکھ روپے پہلے آپ جمع کرائیں گے، اور 30 لاکھ روپے اول تو خیر ہم جیسے لوگ تو لائیں گے کہاں سے، لیکن اور بہت سارے لوگ تو خیر شاید لا بھی سکتے ہیں، تو 30 لاکھ روپے آپ جمع کرائیں گے، اور اگر آپ اس کے خلاف کوئی اپیل بھی کرنا ہے آپ نے، اور ٹرائیبیونل سے پہلے آپ کو اجازت یعنی چاہیے ہوگی کہ ٹرائیبیونل آپ کو اپیل کرنے کی اجازت دے، اور اگر اس نے وہ اپیل کرنے کی اجازت دے دی تو آپ کو یہ رجسٹرار کے پاس جمع کرانے پڑیں گے، اور وہ اس کو کسی ایسی جگہ انویسٹ کریں گے جہاں اس پہ 30 لاکھ کے پھر 50 لاکھ بھی بن جائے، یعنی منافع بھی شامل ہوتا رہے گا۔ کہا تو گیا ہے کہ 180 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، تو 180 دن میں جو فیصلہ ہوگا وہ تو پہلے تو یہیں سے، یعنی دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ان حکومتوں نے جو مارشل لاء کے یعنی آمروں کی حکومت تھی، فوجی ڈکٹیٹروں کی حکومت تھی، جیسے انہوں نے کچھ کم کیا ہے اس کے ساتھ پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان کی بڑی آبادی پاکستان سے علیحدہ ہو گئی، پاکستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے سے
نہ برداشتمانہ ہو. پاکستان کے معاشی حالات یہ ہیں کہ یعنی غریب ترین ملکوں سے بھی پاکستان کے پاس اسیٹس کم ہیں. غریب ترین ملکوں کی صف میں بھی کافی نیچے ہمارا شمار ہوتا ہے. اللہ تلے اپنی جگہ پہ. ابھی بھی میں نے پڑھا تھا کسی دن کہ 50 کروڑ کی مرسیڈیز گاڑیاں وزراء کے لیے خرید لی گئی ہیں. تو یہ سب کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی آواز کس طریقے سے روکی جائے. اقتدار تک یعنی پہنچے گی نہیں تو آپ اس میں بہتری کیسے کریں گے؟ میڈیا کا سارا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ آپ فرداً 25 کروڑ میں سے جو آدھے فرض کیجئے 12-14 کروڑ جو ایڈلٹس ہیں، آپ ان کے پاس فرداً تو ان کی شکایت کے متعلق نہیں پہنچ سکتے. ان کی شکایت کا آرٹیکولیشن کا ذریعہ یہی مختلف سورسز آف میڈیا ہے. اب اس میں الیکٹرانک بھی داخل ہو گیا ہے، اب اس کے اندر بے شمار ڈیجیٹل ان سب کا حوالہ دیا گیا ہوا. ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے جہاں تک واقفیت کا تعلق ہے تو وہ سب ذرائع جس سے ترسیل ہو سکتی ہے معلومات کی، وہ بہت محنت سے مطلب حاصل کر لیے گئے ہیں، اور میرا خیال ہے ان سب کے اوپر بھی یعنی نگرانی ہو رہی ہے. ایز اف وہ نگرانی کافی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے اندر یہ بھی ڈال دیا. پھر یہ ہے کہ ٹرائیبیونل جو بنے گا وہ کس کے اوپر مشتمل ہوگا، تو اس میں یہ ہے کہ سرونگ جج بھی ہو سکتے ہیں، ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ سیشن جج بھی ہو سکتے ہیں جو سرو کر رہے ہیں، اور ان کو ظاہر ہے کہ اگر وہ ٹرائیبیونل میں شامل کر لیے جائیں گے تو ان کو ظاہر ہے اس کے لیے ایک علیحدہ سے الاؤنس بھی مل جائے گا. لیکن صاحب آپ کی اجازت سے بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کے اس تجزیے کے بعد کوئی ایڈ کر سکے. میں پھر بھی اس مشکل کام میں مظہر کو ڈالوں گا. مظہر، اس پہ مزید کیا آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے، اصولی طور پہ تو عامر نقی صاحب ہی کو مظہر چاہیے تھا. نقی صاحب کے بعد بھی جی، اور ظاہر ہے نقی صاحب کو سننے کے لیے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیے، بہت سیدھی سی بات ہے. یہ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے ریکارڈ ایسے قوانین نافذ کیے ہیں جو میڈیا کے خلاف ہیں، اور صرف اس گورنمنٹ نے. باقی تو چھوڑ دیں، جو 97 میں انہوں نے ایڈیٹرز کی سرویلنس کروائی تھی، سیف الرحمان صاحب کے تھرو پابندی لگانے کی کوشش کی تھی. صرف اس گورنمنٹ نے. ابھی 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں، پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنا کے لا رہے ہیں. میڈیا ریگولیٹری وہی آلموسٹ اسی پیٹرن پہ جس پیٹرن پہ فواد چودھری صاحب لے کر آ رہے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. پھر انہوں نے اب یہ جو سائبر کرائم جو ہے ایف آئی اے کے علاوہ ایک نئی ایجنسی بنانے جا رہے ہیں. پھر اب یہ جو جس طرح ڈیفیمیشن لا ہے، ڈیفیمیشن لا کو بنانے جا رہے ہیں، اور جو پاس کر لیا، ایکٹ بنا لیا. ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھیے، ٹارگٹ بہت سمپل سا ہے، اور بجائے اس کے کہ پنجاب گورنمنٹ یا مسلم لیگ کی حکومت سے یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیں، یہ چھوڑ دیں، ٹرائبونل بنائیں گے، فائن کریں گے، آپ سزائیں سنانی شروع کر دیں. جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے لیے سزاؤں کا اعلان کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ ٹرائبونل بنائیں. اس ساری اس میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ سزائیں سنانے جن سے آپ کو سمجھتے ہیں، جن سے آپ کو. اور یہ ٹارگٹ انہی کو کرنے جا رہے ہیں، یہ یاد رکھیں. یہ اور اب ایک اور چیز ہونے جا رہی ہے، یعنی چین سے اور کچھ تو ہم نہیں لے سکے، لیکن فائر وال لینے جا رہے ہیں ہم چین سے. اور اس فائر وال کے ذریعے صحافیوں کو دیوار سے چنا جائے گا. یہ آلموسٹ وہی چیز ہے نا کہ آپ کی ساری سیکریسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ بڑے آرام سے ٹارگٹ کر سکیں گے. یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ یہ آل آف اے سڈن مسلم لیگ کی حکومت اتنی پینک میں کیوں آ گئی ہے؟ میرے خیال میں اس کا ٹارگٹ صرف صحافی نہیں ہے. میرے خیال میں اس کا ٹارگٹ
پاکستان تحریک انصاف کا ڈیجیٹل ونگ ہے، لیکن اتنی زور و شور سے ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں، اور میں پیپلز پارٹی کے رویے کی اس حوالے سے مجھے تشویش ہے کہ پیپلز پارٹی کا خاموش رہنا، کیونکہ اگر آپ ایبسینٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نیم رضامند ہیں، ورنہ تو آپ کھڑے ہو کے اپوز کریں اس چیز کو، ان کے خلاف ووٹ دیں، اس کے خلاف اگر وہ ہو۔ یہ خاموشی جو ہے یہ نیم رضامندی ہے۔ یہ کہنا کہ جی ہم سے کنسلٹ نہیں کیا گیا، آپ احتجاج کیوں نہیں کر رہے؟ آپ ہاؤس کے اندر کیوں نہیں احتجاج کر رہے؟ آپ کیوں نہیں بجٹ سیشن کا بائیکاٹ کا اعلان کرتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ سارے قوانین کو واپس لیا جائے؟ میرے نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کا رویہ بہت بہتر ہے اس حوالے سے۔ دیکھیے، جب جرنلسٹ مارے جا رہے ہوں، جب سینسرشپ لگائی جا رہی ہو، جب اس طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہوں، اس کا مطلب ہے میڈیا کچھ اچھا کام کر رہا ہے۔ یہ قوانین، یہ سینسرشپ پرنٹ میڈیا کے زمانے میں بھی تھی، الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں بھی تھی، اور سوشل میڈیا کے زمانے میں بھی آ رہی ہے۔ یہ ٹارگٹ، یہ چیزوں کو بہتر نہیں کرنے جا رہے، یہ ٹارگٹ کرنا جا رہے ہیں۔ چیزوں کی بہتری اور چیز ہوتی ہے، اور جس طرح نقی صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سی خامیاں ہیں، ہمیں اپنے آپ کو یہ ایڈریس کرنا پڑے گا کہ کیا ہمارے بہت سے دوست واقعی صحافت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن اس طرح کے قوانین بنا کے اسپیسیفک ٹارگٹ، اسپیسیفک ڈیفینیشن، یعنی یہ جو ڈیفیمیشن لا ہے اس سے تو کئی گنا بہتر 2002 کا قانون تھا جو جنرل مشرف نے بنایا تھا۔ وہاں اس قانون کو میں نے پڑھا ہے، اس کو اور اس کو دیکھیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آ جائے گا۔ ایسا لگنے لگتا ہے بجائے اس کے کہ یہ جی میں نقی صاحب مظہر آپ کی اجازت سے امید یہ ہے کہ کل یہ منگل کو جو ہے عدالت نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور جس طرح نقی صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ بنیادی حقوق کے اتنی زیادہ کلازز کی وائلیشن ہے کہ یہ اڑ جائے گا۔ مگر ہماری امید تھی کہ یہ خود ہی عقل کے ہوش کے ناخن لیں گے اور خود ہی واپس لے لیں گے، مگر جس طرح مظہر نے کہا اور آپ نے بھی کہا کہ ہم خود آپ کی رہنمائی میں نقی صاحب کئی دفعہ متبادل پرپوزلز دے چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی احساس ہے کہ جو لوگ غیر ذمہ داری سے خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کا عامر یہ مقصد نہیں ہے، عامر یہ مقصد مجھے نہیں لگتا کہ مقصد یہ ہے کہ خرابی کو روکا جائے۔ مقصد تو یہ ہے کہ صحیح جو انفارمیشن ہے اور جو ایکسپوز کرتی ہے بہت ساری خرابیوں کو، اس کو روکا جائے۔ ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے، اور اس سے پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں تو گواہ ہوں 16 دسمبر کا بھی، میں سن 63 کا بھی گواہ ہوں، میں سن 70 کا بھی گواہ ہوں، 77 کا، 78 کا، سب کا تو ہمارے سامنے یہ سب ہوا ہے۔ اور ہمارا یعنی اگر میڈیا ہوتا تو شاید یہ ملک اس طریقے سے ڈس ممبر ہوتا ہے، جیسے ایک دم سے سرپرائز ہوا لوگوں کو، تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو ہمارے ساتھ ہو گیا تھا، BBC ہم سنتے تھے ہمارے یعنی، اور جو وہاں سے خبریں آتی تھیں اور ہم ذکر کرتے تھے تو اس کے اوپر وہ کہتے تھے کہ آپ ملک دشمنی کی باتیں کر رہے ہو۔ جس دن ٹوٹ گیا اس دن پھر مجھ سے گلے مل کے کم از کم 3 میرے کزنز روئے، 2 بہنوئی روئے، 2 ہم زلف روئے، اور ہم اور عثمانی صاحب، نثار عثمانی صاحب تو روئے ہی۔ تو یہ صورت کرنے، یہ کیا ہے احمقانہ، مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ، اور اتنی، اور یہ سب مجھے تعجب ہے کہ یہ سب جو کچھ لکھا جاتا ہے یہ وہ لوگ نہیں لکھتے جن کے نام سے یہ شائع ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ لکھتے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے امتحان پاس کیے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی حکمرانی کرنے کے لیے ہمارے اوپر معلوم اور نامعلوم افراد سب نافذ ہیں۔ یہ ان کی تحریر ہے ماشاءاللہ سے، جو ٹاپرز ہوں گے سول سروس کے اور ادھر ادھر کے۔ تو یہ ایک شرمناک بات ہے، اور بہتر تو یہی ہوگا کہ جیسے ابھی کہہ رہے تھے یہ مظہر کہ اس کو
یہ خود ہی وڈرا کر لیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید ہو جائے گا. جب یہ نازل ہوا تھا جب بھی میں نے اس کی کاپی نکلوائی تھی، اور مجھے تعجب ہوا کہ یہ یعنی ہمارے بہت سارے دوست بھی مسلم لیگ میں ہیں انہوں نے بھی اس کو نہیں روکا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ اپنے ساتھ، اپنے شہریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ان مظلوموں کی آواز کا اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے میڈیا کے علاوہ. مظہر جو نقی صاحب کا یہ پوائنٹ ہے کہ یہاں کئی دفعہ یہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی یا وفات میں کہہ دیا جاتا جی یہ تاثر دے دیتے ہیں چپ کر کے کہ یہ ہمارے سے کروایا جا رہا ہے، یہ ہم چاہتے نہیں ہیں. مگر پنجاب والے یہ اس کا بہانہ نہیں کر سکتے، وہ 2 سٹیپس آگے جا رہے ہیں. اور ہم نے تجربے سے دیکھا ہے کہ جو بھی جس حکومت نے بھی یہ قوانین بنائے وہ تاریخ کا سبق ہے، خاص طور میں پاکستانی کے وہی قوانین ان کے آڑے آئے اور وہی اس کا شکار ہوئے. تو یہ عقل کی کمی ہے، تجربے کی کمی ہے کہ اس کی منطق نہیں سمجھ آتی سیاسی. مجھے نہیں یہ بائی ڈیزائن مظہر آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو چیزیں ہیں ہو تو سمجھ آئے اس میں کوئی یہ جو ہے یہ سارا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بالکل دیکھیے کبھی بھی پاکستان میں اور نقی صاحب نے تو تقریباً ہر دور میں جیلیں کاٹی ہیں. ان کا ذاتی تجربہ ہے. جس طرح وہ بات کہہ رہے ہیں انہوں نے تو بھٹو صاحب کی بھی جیل کاٹی ہے، انہوں نے فوجی عدالتوں کی سزائیں بھی کاٹی ہیں. کبھی بھی پاکستان سویلین مارشل لا اور سویلین مارشل لا بھی اور فوجی مارشل لا بھی ماشاء اللہ بالکل. تو سنس 1948 آنورڈز پاکستان میں یہ کانشیسلی یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی نہیں دی جائے گی. پاکستان میں یہ قوانین کبھی آپ کو لگتا یہ ہے کہ شاید چیزیں بہت آزاد ہوئی ہیں، ہم نے لکھنا شروع کیا ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا ماں سوائے محمد خان جنیجو کے دور سے کوئی ایسا دور گزرا ہو جہاں کوئی نہ کوئی کالا قانون نہیں لایا گیا ہو یا اس کالے قانون کا استعمال نہیں کیا گیا ہو. تو آج جو چیزیں اور جتنی تیزی سے اب ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے نام پہ، ڈیجیٹل میڈیا کے نام پہ، یہ جس طرح ٹارگٹ کرنے کی آپ دیکھیں نا، پیکا جو لایا گیا تھا یہ کہہ کر ہی لایا گیا تھا نا کہ جی ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی لائے. اس میں کیا ہوا؟ اس میں ذرا فہرست بنائیں کس طریقے سے رائٹس ایکٹیوسٹ کو پکڑا گیا، کس طریقے سے صحافیوں کو پکڑا گیا، ہتھکڑیاں لگائی گئی، اور کوئی ایک مقدمہ جو جرنلسٹوں اور رائٹس ایکٹیوسٹ کے خلاف ہوا کوئی ایک مقدمے میں اسٹینڈ ہی نہیں کر پائے. وہ کمپلیننٹ جو تھا وہ اکیوز کو نہیں پہچانتا تھا، جس کے خلاف اس نے کمپلینٹ کی تھی اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا. وہ ایسے کیسز ہوئے ہیں. تو یہ صرف ہراسمنٹ کی پالیسی ہے، یہ صرف پریشر میں لانے کی پالیسی ہے، یہ صرف میڈیا کو کنٹرول کرنے کی پالیسی ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کا ایک خاص مائنڈ سیٹ انفارچونیٹلی نظر آتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے میاں صاحب نے شاید تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. میاں صاحب کو یاد نہ ہو لیکن جب وہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، یہاں اسپیشل ٹرائبونلز میں پیش ہوتے تھے، تو وہی جرنلسٹ ان کو کور کیا کرتے تھے. وہی جرنلسٹ اس چیز کے خلاف لکھا کرتے تھے کہ جس طرح نواز شریف کو جو ہے رکھا گیا تھا، جس طرح نواز شریف کو آج اگر وہ جرنلسٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آواز اٹھاتے ہیں تو آپ ان کو باعث کہتے ہیں. اور کچھ نہیں. مسلم لیگ نون میں پرویز رشید صاحب جیسے لوگ بیٹھے صاحب ہمارے پاس محدود وقت ہے، آپ کو کیونکہ اب آپ کو ہم نے تنگ کرنا شروع کر دیا، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. مگر کوئکلی منو بھائی کی ایک نظم ہمیشہ پڑھتے تھے، حجے قیامت نہیں آئی. تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں قیامت آ چکی ہے، مگر پھر قیامت کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے. یہ قیامت کب رکے گی؟ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نہیں، اول تو یہ رکے گی تو اسی وقت جس وقت مطلب میرا خیال ہے پانی سر سے گزر چکا ہوگا. میں تو کافی پریگمیٹک آدمی ہونے کے باوجود اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جا رہی ہے بہتری کی، کہ بہتری کے راستے پہ ہو.
یہ ایک تباہی کے راستے کے اوپر بہت ہی تیز جیسے کہہ رہے تیز رفتاری سے دوڑا جا رہا ہے، اور یہ اس کا ایک شاہکار ہے۔ جب خدا نخواستہ وہ تباہی آئے گی تو یہ جو قانون ہے پروونشل اسمبلی آف پنجاب کا، تو ایک پھر مطلب پنجاب کے اوپر ایک اور کلنک لگانے کی تیاری ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اس لحاظ سے بہت مظلوم علاقہ ہے اور اس کے شہری بہت مظلوم ہیں، اور چونکہ وہ یہاں کی اکثریت بھی ہیں کہ ان کے نام پہ سب سے زیادہ جو پاکستان میں انسانی حقوق کی، قوانین کی، آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، ان تمام وعدوں کی خلاف ورزی جو تحریک پاکستان کے وقت پاکستان کے یعنی تحریک کے لیڈروں نے، قائد اعظم نے جو وعدے کیے تھے، یہ ان سب کی خلاف ورزی میں ہے۔ اور میں ابھی بھی توقع کرتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ شاید اس کو صبح عدالت میں تو یہ ریجیکٹ ہوگا، ظاہر ہے، کیونکہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے کہ اس کو سرکار اگر خود واپس کر لے، کیونکہ پاکستان میں قوانین تو 12 بجے رات کو بھی بنائے اور اٹھائے گئے ہیں اور ختم کیے گئے ہیں۔ مظہر لاسٹ ورڈز۔ دیکھیے وہ نقی صاحب نے جو بات کی، انہوں نے آلموسٹ بات کو دیکھیے، مظہر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بہتر تھا کہ میں نقی صاحب یہی کہہ رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کا المیہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی نے پنجابی زبان کے فروغ کا بل ریجیکٹ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو پنجاب اسمبلی کے جو ہے جس طریقے سے دیکھیں نقی صاحب اور بہت سے لوگوں نے 83 کی موومنٹ میں پنجاب اسمبلی کے دانشوروں نے، پنجاب اسمبلی کہہ رہا ہوں، پنجاب کے دانشوروں نے 83 میں ایم آر ڈی کی موومنٹ میں ایک اپیل شائع کی تھی اور اس کی وجہ سے ان کی نوکریاں گئی تھیں۔ لیکن پنجاب کی جو حکمرانی ہے، پنجاب کے جو حکمران ہیں وہ مثالیں قائم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پورا پنجاب اس میں بدنام ہوتا ہے، اور یہ بل خود مسلم لیگ کو کسی وقت ہرٹ کرے گا۔ یہ اگر قانون رہتا ہے یا یہ قوانین جو لا رہے ہیں، جو وفاق میں لا رہے ہیں یا یہاں لا رہے ہیں، یہ قوانین یاد رکھیں کہ مسلم لیگ ان کو خود ہٹ کرے گا۔ نقی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اردو سپیکنگ ہونے کے باوجود پاکستان کا مین سٹریم ایک ہی اخبار سجن ڈیلی کے نام سے وہ انہوں نے شروع کیا تھا، اور ان کا اعزاز ہے پنجابیوں نے وہ اس کو اکنامکلی نہ خرید کے فیل کیا۔ سو نقی صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم دیا ہے، تو آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم تنگ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک سو مچ حسین نقی صاحب اور مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابھی ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی اکانومی کی، کیونکہ وفاقی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، ٹیکسوں کی بھرمار ہوگی، بتایا جا رہا ہے کہ 2000 ارب سے زائد نئے ٹیکس لگائے جائیں گے۔ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور یہ بجٹ عوام کے لیے کتنا ڈراؤنا خواب یا ڈراؤنی حقیقت بننے جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، پاکستان کی اکانومی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں ماہر معاشیات ہیں ہارون شریف صاحب، انہوں نے جوائن کیا، بہت شکریہ ہارون صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ عامر صاحب ایک ہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گی، مہنگائی کا چاقو جو ہے وہ چلایا جائے گا خواتین کی میک اپ آئٹمس کے اوپر اور گھر کے کچن آئٹمس کے اوپر، میرا یہی خیال ہے، اور میں سوال بھی یہی ہے۔ وہ یہ بالکل ایک لسٹ آ رہی ہے جو ٹیکسز کا تو بالکل آئے گا ہی، دیکھے گا کس پر کیا ہے، مگر یہ ایک جگلری آف فگرز آئے گی بجٹ کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے سب سے زیادہ جو اہم 2-3 چیزیں ہیں میں اس پہ چاہوں گا ہارون شریف صاحب سے کرنا، ایک مہنگائی، بے روزگاری اور غربت۔ میں کوئکلی یہ بتا دوں کہ یہ جو بہت بڑا کریڈٹ لیا جا رہا ہے، کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب 11.8 جو ہے نا، ہم جو ہے مہنگائی جو ہے نا انفلیشن کا سی پی آئی کا ریٹ اتنا نیچے لے آئے ہیں، اس کا فارمولہ جو ہے وہ کوئی اتنا ریلائبل نہیں ہے، اتنا کریڈٹ نہ لیں۔ میں صرف یہ اس کے اندر 2 چیزیں بتا دوں۔ پہلی یہ کہ اس کے اندر جو ہے جو لیا جاتا ہے، فار ایگزامپل بجلی کا ریٹ وہ 200 سے کم جو یونٹ ہے اس کو ایز اے بیس لیا جاتا ہے، وہ یعنی مڈل کلاس جو ہے یا کسی قسم کا بھی لوور مڈل کلاس وہ بھی اس میں نہیں آتی، 200 یونٹ جو استعمال کرتا ہے اس سے کم
وہ استعمال ہوتا ہے. دوسرا جو کموڈیٹیز ہیں وہ یوٹیلیٹی ریٹ کے جو ریٹ ہوتا ہے نا اس کے مطابق تعین اس کا ہوتا ہے, جو کہ یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر چیزیں آدھی سے زیادہ نہ ملتی ہیں نہ اویلیبل ہوتی ہیں, تو وہ ہے. تیسرا اس کے اندر جو ویٹیج بنائی ہوتی ہے 164 کی ایک ویٹیج ہے, اس کے اندر 19% کرایہ ڈال دیا جاتا ہے, اس کی بہت زیادہ ہے, ڈٹرمن کرنا مشکل ہوتا ہے. اور جو بجلی ہے اس کو 4.5 ہے, اور جو گیس ہے 1.08. سو جو بجلی, گیس اور ان چیزوں کی وہ نہیں ہے, اور کموڈیٹیز کی وہ نہیں آتی. اور لاسٹلی کہ ان امپلائمنٹ جو ہے بتائی جا رہی ہے 10%. تو اس کی روشنی میں ہارون ذرا پلیز ذرا ہمیں بجٹ سمجھائیے گا. جی بہت شکریہ عامر. ایک کوئک کامنٹ. دیکھیں انفلیشن پہ تو حکومتیں ان کو جو نمبر سوٹ کرتا ہے بولتی ہیں, یہ بالکل درست ہے کہ اتنی زیادہ پیک سے انفلیشن تھوڑی سی ریکلائن ہوئی ہے, لیکن اس کی وجوہات ہیں. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, کبھی حکومت کور انفلیشن کی بات کرتی ہے. کور انفلیشن یہ ہوتی ہے جس میں آپ بجلی کا اور اس کا فوڈ آئٹمز کا جو فلکچویٹنگ کموڈیٹیز ہیں ان کو ایڈ نہیں کرتے کیونکہ وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. سی پی آئی کی باسکٹ میں یہ سب کچھ شامل ہے, اور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس رینٹ کا ویٹ زیادہ ہے. لیکن ہم نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی پچھلے 10-15 سال میں بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی, لیکن ہم کامیاب نہیں ہو پائے. تو یہ ایک باقی دنیا میں جو اسٹیٹسٹکس بیورو ہوتا ہے یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے, اور اس کے اوپر پھر انٹرنیشنل اور لوکل کریڈیبلٹی آتی ہے. اب آپ آئیے بے روزگاری پر. دیکھیں پاکستان میں تقریباً 25 سے 30 لاکھ بچے اور بچیاں لیبر مارکیٹ میں ہر سال آتے ہیں. ان کے لیے اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کرنے کے لیے ہمیں 7% کی ایسی اکنامک گروتھ کنسسٹنٹلی چاہیے جس کے اندر لیبر کو ابزارب کیا جا سکے. تو پہلی چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ 2 سے 3% گروتھ میں ہم اس جو نمبر ہے ینگ لوگوں کا مارکیٹ میں آنے کا, اس کا 25% ہارڈلی ابزارب کر پا رہے ہیں. تو باقی لوگ, ابھی میں آپ کو ایک ایمبیسی کا نام نہیں لیتا, ان سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا ہم جو ہی اسٹوڈنٹ ویزا کھولتے ہیں 1 گھنٹے میں ہمیں 4000 درخواستیں آ رہی ہیں. سو پیپل آر ڈیسپریٹلی لوکنگ فار اکنامک اپرچونٹیز. ہمیں سب جہاں پر بھی ہے. جو یہ بے روزگاری جو ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیسپریٹلی ہر انویسٹمنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمیں ہر انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. اب بجٹ کے اندر اگر تو ہم ایسا خرچہ کرتے ہیں کہ دیکھیے بجٹ کی ایکسپینڈیچر سائیڈ عامر صاحب اس کے اندر بڑی پریڈکٹیبلٹی ہے. اس کو ہمیں آلریڈی پتا ہے کہ 52-53% سود کی پیمنٹ ہے, فوج کا خرچہ ہے, بیوروکریسی کا خرچہ ہے, پینشن کا خرچہ ہے, BISP کا خرچہ ہے, بچتا کچھ نہیں ہے. تو یہ جب کچھ نہیں بچتا تو آپ کو یہ چاہیے کہ کہیں سے خرچہ کم کر کے آپ یہ نوجوانوں کے روزگار کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کریں. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کا ہی آپ بینک جو ہے آپ کا SME بینک کب سے بند پڑا ہے اس کو ریوائیو کر دیں. کچھ آپ ایسی کوشش کریں. میرا نہیں خیال کہ بجٹ کوئی پالیسی کی سمت دے رہا ہے. بجٹ کتاب کو بیلنس کرنے کی ایڈمنسٹریٹو ایفرٹ ہے. یہ ایک میں سخت سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ جس ملک میں اکنامک ریوائیول نہ ہو رہا ہو اس میں کچھ ہمیں پالیسی کی سمت دینی ہے. یہ جو بجٹ پہ ہیوج اسپیکولیشن ہوتی ہے کیا ہونا ہے, یہ سب ایکسپینڈیچر سائیڈ کی نہیں ہے, یہ سب ریونیو سائیڈ کی ہے. کیا ٹیکس لگنا ہے, کس کو نکالنا ہے, کس کو ایگزمپشن دینی ہے, GST لگنا ہے, نہیں لگنا ہے. اور یہ ایکسپینڈیچر کے اوپر مار دھاڑ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرنا چاہتی, جو پروٹیکشنز دے رہی ہے, ایگزمپشنز دے رہی ہے ان کو نہیں کاٹنا چاہتی, ٹیکس کی کوئی پالیسی نہیں بنانا چاہتی. جب پالیسی نہیں ہوتی ہے تو انویسٹر جو ہے مزید اپنا کانفیڈنس لوز کرتا ہے. اس کو پتا ہے 3 مہینے میں یہ بجٹ پھر ریوائز ہو جائے گا. بجٹ ایک انسٹرومنٹ ہے جو پالیسی کو فائنینس کرتا ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. ہمارے لیے بجٹ اس لیے اہم بن جاتا ہے کہ ہم پالیسی کو بالکل نہ بناتے ہیں نہ کنسسٹنٹ کرتے ہیں. آئی ایم سوری میں اس کو ذرا سخت الفاظ میں کہہ رہا ہوں, بٹ دس از ویئر پاکستان سٹینڈز کہ ہم پہ آج کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے, نہ فرینڈلی کنٹریز کر رہے ہیں. جو مجھے رپورٹس آ رہی ہیں وہ بات کر رہے ہیں, وہ مجھ سے میرے جیسے لوگوں سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ انویسٹمنٹ کو ڈی رسک پاکستان میں کیسے کیا جائے.
اب یہ جو بجٹ ہے یہ اگر آپ نے اکاؤنٹنگ ایکسرسائز کرنی ہے کہ حکومت کا خرچہ کیسے چلانا ہے تو عام آدمی کو آپ دیکھیے اگر 45% آپ ٹیکس لگا رہے ہیں 5 لاکھ سے زیادہ آمدن والے کے اوپر, اس کو ان ریٹرن میں کیا مل رہا ہے؟ وہ اپنے سب بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہا ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے, باہر سے چیزیں منگواتا ہے. تو ہم 45% جو سرکار کو دے رہے ہیں تو کچھ تو ریٹرن میں سروس ڈیلیوری ملنی چاہیے ہم سب, ورنہ تو پھر وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے ول جو باقی کر رہے ہیں دے ول ٹرائی اینڈ ٹیک دیئر ایسٹس آؤٹ آف دس اکانومی. کوئکلی یہ بتائیے گا کہ ابھی جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت بھی جو بحث چل رہی ہے گھوم پھر کے سیلریڈ کلاس کہ جو اس کے اوپر زور ہے کہ جناب ان کو اور ٹھوک کے رکھیں, ہر جو سلیبز بنائی گئی ہیں 5-7% جو ہے نا ہر ایک کا وہ بڑھنے جا رہا ہے ٹیکس جو ہے ڈائریکٹلی میں, تو یہ باقی انڈائریکٹ کا وہ جو چل رہا ہے اور سیلز ٹیکس کی جو آ رہی ہیں وہ سیلریڈ کلاس تو ہر طرف سے پستی نظر آ رہی ہے. جی سفید پوش طبقے کا مجھے بہت ہی مشکل اگلے سال دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس فکسڈ انکم ہے. پہلے ان کو 30% انفلیشن نے ان کی انکم کم کی ہوئی ہے, دوسرا جاب لاسز ہو رہے ہیں, تیسرا اگر آپ اوپر سے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھا دیتے ہیں ریگریسو طریقے سے تو ان کے لیے تو سروائیول مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن ایلیٹس جو ہیں وہ اپنے فیوریٹ سیکٹرز کو, نہ ریٹیل کو, نہ ایگریکلچر کو, نہ ریل اسٹیٹ کو, ان کو کوئی سنجیدگی سے نیٹ میں لانے کی ابھی ایفرٹ نہیں. بات ہو رہی ہے, ایفرٹ مجھے نہیں دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں نا ایفرٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ بجٹ میں ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے اس کو اگلے سال اتنے % بڑھانا ہے, اگلے سال اتنے % بڑھانا ہے, اور اس ٹارگٹ کو پھر آپ کھڑے ہوں اس کے پیچھے. جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے بار بار وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ پاکستان اپنی کوئی ٹیکس اسٹریٹجی ان کو دے نہیں رہا. جب نہیں دے پا رہا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ 8% بجٹ کا خسارہ کہاں سے پورا کریں گے؟ اگر خرچے بھی نہیں گھٹانے, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, تو پھر آپ ہمیں کچھ آپشن دیجئے کہ کہاں سے یہ پیسہ آئے گا. لے دے کے اولڈ سکول جو ہے وہ ایگزسٹنگ ٹیکس بیس کے اندر انڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھا کے مزید ایکسٹریکٹ کرے گا رینٹس تاکہ ان کا کاروبار چلتا رہے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اب یہ اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ پاکستان کو بجٹ کو کوئی پالیسی کی سمت دینے کی ضرورت ہے. میں بہت سے اپنے کالیگز کو, پولیٹیشینز میرے پاس آتے ہیں کہ جی اکنامک کاسٹ بہت زیادہ ہے. میں ان سے کہہ رہی پولیٹیکل کاسٹ, میں ان سے کہتا ہوں آئی ایم سوری ٹو سے یہ پولیٹیکل کاسٹ نہیں ہے آپ کی, یہ آپ نے صحیح کام کرنا ہے, یہ کاسٹ نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ یہ کیجئے. یہ جو آپ نے کاسٹ اس لیے بنا لی ہے کہ آپ پیٹرنیج کی سیاست کرتے آ رہے ہیں, اولڈ سکول, آپ اس کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں. ایک ہوا کھڑا کیا ہوا ہے کہ پولیٹیکل کاسٹ ہے. آپ کا کام ہے ملک کو صحیح طرف لے جانا اور پرفارمنس کی طرف لے کر جانا. جس طرح آپ نے کہا کہ پالیسی پہلے آنی چاہیے تھی, یہ ریفارمز پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو یہ فلانے ڈویژنز جو ہیں یہ ایکسٹرا جو بیوروکریسی ہے اس کو کٹ ڈاؤن کر رہا ہے, یہاں سے پیسے کم کریں گے. نہ صرف کہ کانکریٹ ٹرمز میں کوئی نہیں ہے بلکہ جو سمبلزم ہوتا ہے کہ جس طرح ابھی یہ کرکٹ کا جو حال پی سی بی کا آپ نے کر دیا اور وہ للے تللے جاری ہیں, اس کے بعد جو چین میں جس طریقہ رائل انداز میں اتنا لمبا ٹرپ اور اتنے انٹوراج کے ساتھ وہ جا رہا ہے, تو وہ دکھانے کی حد تک بھی کوئی ایسا سمبلزم نہیں کر رہے, تو کیا کریں پھر؟ دیکھیں سگنل جانا ضروری ہے. میں نے پرسوں ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اگر پچھلے 30 سال کے جتنے وزیر اعظم اور انٹوراج کے دورے ہیں ان کا آپ اگر ایویلویٹ کر لیں کہ ان کے نتیجے میں پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے. دیکھیں نا سیدھی سی بات ہے, ہم ابھی تک ایک پاپولسٹ فوٹو آپس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیے چھوٹا شروع کرنے کی ضرورت ہے. کہیں تو آپ سگنل دیجئے کہ جی ہم اس ایک ریفارم میں, چاہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہو, پرائیویٹائزیشن کمیشن کو وزارت ختم کر کے ایک تگڑا چیئرمین لگا دیں جس کے اندر اپوزیشن بھی اس نام پہ اگری ہو اور آپ بھی ہوں. اس سے مارکیٹ کو سگنل جاتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے. ابھی میسج یہ ہے کہ اٹ از بزنس ایز یوزول, اور وہی کچھ ایلیٹس ہیں جن کا بجٹ پہ انفلوئنس ہے, وہی بیوروکریسی ہے جو ان کو پرانی پٹیاں پڑھا رہی ہے. یہ پاکستان کے لیے جو ہے یہاں سے زیادہ جو پاکستان کا اس وقت ایک جو مقام ہے خطے میں
وہ لوگ جو ہیں ہم پہ ہمارے بہت اچھے دوست, آپ ابھی چین کا دورہ دیکھ لیجئے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی کوڈ ناٹ ریئلی مٹیریلائز دا وے اٹ شوڈ ہیو. چلیے بہت شکریہ. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب لاسٹ میرے پاس 10 to 20 سیکنڈز ہیں, اگر آپ مزید اس کے بعد کیا کہیں کہ کل بجٹ اب آ رہا ہے تو وہ بڑی امیدیں ہیں, مگر امیدوں کے پیچھے وہ جو ہے نا گھوڑا بعد میں آ رہا ہے, بگی پہلے آ گئی ہے. تو اب یہ کیا جو پہلے ہو جانا چاہیے تھے ریفارمز, ان پالیسی ڈائریکشن ریفارمز کے بغیر بجٹ ایک میننگ لیس ایکسرسائز ہو جاتی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.